बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। रिश्तेदारों को कर्ज़ माफ़ कर दिया। कहा गया है कि हज़रत कैस बिन साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार पड़ गए और उनकी बरादरी के लोगों ने आने में ताख़ीर कर दी। उन्होंने उनके बारे में पूछा तो उनसे कहा गया, उनको तुम्हारे उस कर्ज़ की वजह से हया आती है जो उनके ज़िम्मे है। उन्होंने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस माल को रुसवा करे जो भाइयों को मुलाकात से रोकता है। फिर एक शख्स से फरमाया कि ऐलान कर दो जिस शख्स के ज़िम्मे कैस का कर्ज़ है उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। तो शाम के वक्त तीमारदारों की कसरत की वजह से उनके दरवाज़े की चौखट टूट गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप बहुत माल खर्च करते हैं और जब आपसे कोई झगड़ा करता है तो थोड़ा माल देने में भी बुखल से काम लेते हैं। उन्होंने फरमाया, मैं अपना माल खर्च करता हूँ और अकल के साथ बुखल करता हूँ। भूखे कुत्ते को रद्द करना मुझे पसंद नहीं। कहा गया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़मीन की तरफ गए तो रास्ते में एक कौम के बाग में उतरे। वहाँ स्याह रंग का ग़ुलाम काम कर रहा था। ग़ुलाम का खाना आया तो एक कुत्ता बाग में दाखिल होकर ग़ुलाम के करीब आया। ग़ुलाम ने उसके सामने एक रोटी डाली, उसने खा ली, फिर दूसरी रोटी डाली और फिर तीसरी, उसने वो भी खा ली। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह उसकी तरफ देख रहे थे। आपने उससे फरमाया, है ग़ुलाम, हर दिन तो कितना रिज़्क़ खाता है? उसने कहा, जो तुमने देखा है। फरमाया, तो कुत्ते को तरजीह क्यों देता है? उसने कहा, ये कुत्तों का इलाका नहीं, ये दूर से भूखा आया है तो इसको रद्द करना मुझे पसंद नहीं। फरमाया, आज तुम क्या करोगे? उसने कहा, आज भूखा रह जाऊँगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे सखावत पर मलामत की जाती है, ये ग़ुलाम मुझसे ज़्यादा सही है। चुनाचा उन्होंने वो बाग, ग़ुलाम और उसमें जो सामान था सब कुछ ख़रीद लिया और उस ग़ुलाम को आज़ाद करके सब कुछ उसे हब्बा कर दिया। 400 दिरहम देकर रोने लगे। कहते हैं, एक शख्स अपने दोस्त के घर आया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। जब वो उसकी तरफ निकला तो पूछा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? उसने कहा, मुझ पर 400 दिरहमों का कर्ज़ है। बस वो अंदर गया और उसके लिए 400 दिरहमों का वज़न किया और उसके लिए बाहर ले आया और घर में रोता हुआ दाखिल हुआ। उसकी बीवी ने उससे कहा, अगर ये रकम देना नागवार था तो कोई बहाना कर देता। उसने कहा, मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि मैंने पहले ही उसकी खबरगिरी क्यों ना की, हत्ता कि वो मुझसे बयान करने का मुख्ताज हुआ। हज़रत मुतरफ़ बिन शकीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब तुम में से किसी एक को मुझसे काम हो तो वो उसे एक रुक्का में लिख दे। मैं उसके चेहरे पर हाजत की ज़िल्लत देखना पसंद नहीं करता। रोज़ाना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के घर खाना। कहा गया है कि एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मुखालफत करना चाही तो वो उमायदीन शहर के पास गया और उनसे कहा, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु तुम लोगों को आज सुबह अपने यहाँ खाने की दावत देते हैं। वो लोग आए और उनसे घर भर गया। उन्होंने फरमाया, ये क्या है? तो उनको वजह बताई गई। उन्होंने उसी वक़्त फल ख़रीदने और रोटी वगैरह पकाने का हुक्म दिया और सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। जब वो फारिग हुए तो आपने कारिंदों से कहा, ये चीज़ें हमें रोज़ाना मुहैया हो सकती हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ। फरमाया, इन लोगों को रोज़ाना सुबह हमारे यहाँ खाना खाना चाहिए। ज़्यादा सखावत पर घर वाले मलामत करते। हज़रत उस्ताद अबू सहल सालूकी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपने घर के सहन में वज़ू कर रहे थे कि आपके पास एक आदमी आया और आपसे एक दुनियावी चीज़ मांगी और आपके पास उस वक़्त वो चीज़ ना थी। फरमाया, मेरे फारिग होने तक सब्र करो। बस वो इंतज़ार करने लगा। जब फारिग हुए तो उससे फरमाया, ये कमकमा ही ले लो और चले जाओ। चुनाचा वो कमकमा लेकर चला गया। आपने इतनी देर इंतज़ार किया कि वो दूर निकल गया तो आपने चिल्लाना शुरू किया कि एक शख्स आया और कमकमा ले गया। वो उसके पीछे चले और उसको ना पाया। आपने ये काम इसलिए किया कि घर वाले उनको ज़्यादा सखावत पर मलामत किया करते थे। अपना जुब्बा दे दिया। उस्ताद अबू सहल रहमतुल्लाह अलैह ने सर्दियों के मौसम में अपना जुब्बा किसी शख्स को दे दिया। बस जब आप तदरीस के लिए निकलते तो औरतों का जुब्बा पहनकर निकलते क्योंकि उनके पास कोई और जुब्बा न था। एक दफ़ा फारिस से एक मशहूर वफ़द आया। उनमें हर किस्म के लोग थे। फ़ुक़हा के इमाम, मुतकल्लिमीन के इमाम और नहवियों के इमाम शामिल थे। फ़ौज के कमांडर अबू अल हसन ने एक बार उनको पैगाम भेजा कि वो उनके इस्तकबाल के लिए सवार होकर आएँ। उन्होंने औरतों के जुब्बे के ऊपर एक ऊनी जुब्बा पहन लिया जो अगली जानिब से फटा हुआ था।
لشکر کے کمانڈر نے کہا شہر کے امام نے میری بے عزتی کی ہے، یہ عورتوں کا جبہ پہن کر آیا ہے۔ پھر انہوں نے ان سب سے مناظرہ کیا تو ہر فن میں ان سب پر غالب آ گئے۔ میں اپنے ہاتھ سے چیز نہیں دوں گا۔ حضرت استاد سہل رحمۃ اللہ علیہ کسی کو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں دیتے تھے، وہ اس چیز کو زمین پر ڈال دیتے تاکہ وہ اسے زمین سے اٹھا لے، اور فرماتے تھے دنیا کی ذلت اس سے بھی کم ہے کہ میں اس کے لیے اپنے ہاتھ کو کسی کے ہاتھ سے اوپر رکھوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سخاوت کا عجیب انداز۔ کہا گیا کہ حضرت ابو مرثد رحمۃ اللہ علیہ شرفاء میں سے ایک تھے۔ کسی شاعر نے ان کی تعریف کی تو انہوں نے فرمایا میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن تم مجھے قاضی کے سامنے لے جا کر پیش کر دو اور وہ مجھ پر 10,000 درہموں کا دعویٰ کرو حتیٰ کہ میں تمہارے لیے اقرار کروں، پھر مجھے اپنے پاس قید کر لو، میرے گھر والے مجھے قید میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے اسی طرح کیا تو شام ہونے سے پہلے اسے 10,000 درہم دیے گئے اور آپ قید خانے سے نکل آئے۔ مزدور کی مزدوری بھی دے دی۔ کہا گیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کسی چیز کا سوال کیا تو آپ نے اس کو 50,000 درہم اور 500 دینار عطا فرمائے اور فرمایا کسی مزدور کو لے آؤ جو اٹھا کر لے جائے۔ وہ شخص مزدور کو لے آیا تو آپ نے اس کو اپنی چادر دے دی اور فرمایا مزدور کی مزدوری میرے ذمہ ہے، سوال تمہارے مطابق، عطا ہمارے مطابق۔ ایک عورت نے حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے شہد کا پیالہ مانگا تو انہوں نے شہد کا مشکیزہ دینے کا حکم دیا۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس نے اپنی حاجت کے مطابق سوال کیا اور ہم اسے اس انعام کے مطابق دیں گے جو اللہ عز و جل نے ہم پر انعام کیا ہے۔ مسجد والوں کو انعام۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں نے کوفہ میں مسجد اشغث میں صبح کی نماز پڑھی۔ میں ایک مکروز کو تلاش کر رہا تھا، جب میں نے سلام پھیرا تو ہر ایک کے سامنے کپڑوں کا ایک جوڑا اور جوتوں کا ایک جوڑا رکھا ہوا تھا، اسی طرح میرے سامنے بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اشغث مکہ مکرمہ سے آیا ہے، تو اس نے تمام مسجد والوں کے لیے اس کا حکم دیا ہے۔ میں نے کہا میں تو اہل مسجد میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو مسجد میں موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے غسل دینے والا۔ کہا گیا کہ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا فلاں سے کہنا مجھے غسل دے، اور وہ شخص موجود نہیں تھا۔ جب وہ آیا اور اس کو بتایا گیا تو اس نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائری منگوائی تو اس میں دیکھا کہ ان کے ذمے 70,000 درہم قرض تھا، تو اس نے وہ سارا قرض ادا کر دیا اور کہا یہی میرا ان کو غسل دینا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے شہر صنعا سے مکہ مکرمہ آئے تو آپ کے پاس 10,000 دینار تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس رقم سے لونڈی خرید لیں۔ آپ نے مکہ مکرمہ سے باہر خیمہ لگا لیا۔ جو شخص بھی آپ کے پاس آتا آپ مٹھی بھر کر اسے دے دیتے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو آپ کھڑے ہوئے اور کپڑے جھاڑ دیے اور کچھ بھی باقی نہ رہا۔ دوسروں کو زیادہ رحمتیں ملی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن نکلے تو ایک بڑی شان والا آدمی آپ کے پاس آیا۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ناقص سلام کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ شخص بڑی شان والا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں، لیکن مرفوع حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان باہم ملاقات کریں تو ان کے درمیان 100 رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، ان میں سے 90 اس کے لیے ہوتی ہیں جو زیادہ خندہ پیشانی سے پیش آئے، تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے زیادہ رحمتیں ملیں۔ اہل سخاوت کے حالات۔ کہا گیا ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا 7 دن سے میرے پاس کوئی مہمان نہیں آیا اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ عز و جل نے مجھے ذلیل تو نہیں کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گھر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس میں ایک کمرہ ضیافت کے لیے بنایا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ کہا گیا ہے کہ ان کو مکرمین اس لیے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود ان کی خدمت گزاری میں مصروف رہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کریم کا مہمان بھی کریم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ شریف آدمی کو 4 باتوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ خود حاکم کیوں نہ ہو: اپنے باپ کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنا، مہمان کی خدمت کرنا، جس عالم سے سیکھتا ہے اس کی خدمت کرنا، جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تنہا کھانے میں حرج سمجھتے تھے تو ان کو اس کی اجازت دی گئی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر
بن کریز رحمتہ اللہ علیہ نے ایک شخص کی ضیافت کی اور اس کی اچھی طرح مہمان نوازی کی۔ جب وہ شخص آپ سے رخصت ہونے لگا تو ان کے غلاموں نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ حضرت عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ غلام اس شخص کی مدد نہیں کرتے جو ہم سے رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن باکو یا صوفی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا ایک شعر متنبی نے ہمیں سنایا، جب تم کسی قوم سے کوچ کر کے چلے جاتے ہو، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو تم نہ جا سکتے، تو در حقیقت تم ان سے جدا نہیں ہوتے بلکہ وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کا دوسرے لوگوں کی چیزوں کی طرف توجہ نہ کرنا مال کی سخاوت سے بہتر ہے۔ ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں سخت سردی کے دن حضرت بشر بن حارث رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آیا تو انہوں نے کپڑے اتار رکھے تھے اور وہ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے ابو نصر، ایسے دن میں تو لوگ زائد کپڑے پہنتے ہیں اور آپ نے کم کر دیے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے فقراء اور ان کی تکلیف کو یاد کیا اور میں ان سب کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، تو میں نے چاہا کہ ٹھنڈک برداشت کرنے میں ان کی موافقت کروں۔ حضرت دقاق رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، سخاوت یہ نہیں کہ مالدار محتاج کو دے، سخاوت یہ ہے کہ محتاج مالدار کو دے۔ غیرت کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو ان میں چھپی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں، اور اس کی غیرت میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا، وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یغار و ان المؤمن یغار و غیرت اللہ تعالی ان یاتی العبد المؤمن ما حرم اللہ علیہ، بے شک اللہ عز و جل بھی غیرت فرماتا ہے اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے، اور اللہ عز و جل کی غیرت یہ ہے کہ مومن بندہ وہ کام کرے جسے اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا ہے۔ غیرت کا مفہوم۔ غیرت غیر کی شرکت کو کہتے ہیں۔ جب غیرت اللہ عز و جل کی صفت ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے حق میں کسی دوسرے کی غیرت کو پسند نہیں کرتا، اور اس کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کی اطاعت کرے۔ حضرت سری سکتی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم میں اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ حضرت سری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ حجاب کیا ہے؟ یہ غیرت کا حجاب ہے، اور اللہ عز و جل سے بڑھ کر کوئی بھی غیرت مند نہیں ہے۔ ان کا یہ قول کہ یہ حجاب غیرت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کافروں کو صداقت دین کی معرفت کا اہل نہیں بنایا۔ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ اللہ عز و جل کی عبادت میں سستی کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے قدموں کو اللہ عز و جل نے بھاری رسوائی کے ساتھ باندھ دیا ہے، پس ان کے لیے دوری کو پسند کیا اور ان کو قرب کے مقام سے پیچھے رکھا، اسی لیے وہ پیچھے رہ گئے۔ ان حضرات نے یہ شعر پڑھا، میں تو اپنے محبوب یعنی اللہ عز و جل کا عاشق ہوں، مگر آقاؤں خواہشات نفسانی کی بدگمانی کا کیا کروں۔ اسی مفہوم میں یہ قول کیا ہے کہ عبادت میں سستی کرنے والا ایسا بیمار ہے جس کی عیادت نہیں کی جاتی، اور وہ بلند مقامات کی خواہش کرتا ہے لیکن اس کی خواہش پوری نہیں کی جاتی۔ حضرت عباس زوزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میری ابتدا اچھی تھی اور مجھے پتہ چل جاتا کہ میرے اور مقصود کے درمیان کتنی مدت باقی ہے، یعنی میں کب اپنی مراد کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بلند پہاڑ سے لڑک رہا ہوں، میں اس کی چوٹی تک پہنچنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں بیدار ہوا تو مجھے اس کا غم ہوا، مجھے پھر نیند آ گئی تو میں نے دیکھا کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے عباس، اللہ عز و جل نہیں چاہتا کہ تو اس مقام تک پہنچے جسے تو چاہتا ہے، لیکن اس نے تمہاری زبان پر حکمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں صبح ہوئی تو مجھے کلمات حکمت الہام کیے گئے تھے۔ استاد ابو علی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشائخ میں ایک شیخ تھے جن کو اللہ عز و جل کے ساتھ وقت اور حال کا مقام حاصل تھا۔ وہ ایک عرصہ تک پوشیدہ رہے اور فقراء کے درمیان نہ دیکھے گئے، پھر ایک عرصے کے بعد ظاہر ہوئے تو وہ پہلے والی صفت وقت پر نہ تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو فرمایا افسوس، حجاب پیدا ہو گیا۔ جب کبھی حضرت استاد ابو علی رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں کوئی ایسی بات واقع ہو جاتی
جس سے حاضرین کے دل پریشان ہو جاتے تو آپ فرماتے یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس وقت کی وہ صفائی جو جاری ہوتی ہے جاری نہ رہے اور وہ مقدر رہے۔ اسی معنی میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے، اس محبوبہ نے ہمارے پاس آنے کا ارادہ کیا، حتیٰ کہ جب اس نے آئینہ دیکھا تو اس کے خوبصورت چہرے نے اسے ہمارے پاس آنے سے روک دیا۔ ان صوفیہ کرام میں سے کسی صوفی سے کہا گیا کہ تو اسے دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا میں اس کے جمال کو اپنے جیسے کی نظر سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ اس معنی میں انہوں نے یہ شعر پڑھے ہیں، انی لا احسد ناظری علیکما حتی اغض اذا نظرت الیک واراک تخطر فی شمائلک التی ہی فتنتنی فاغار منک علیک۔ میں تمہاری وجہ سے ان دونوں آنکھوں سے حسد کرتا ہوں، حتیٰ کہ جب تمہاری طرف نظر کرتا ہوں تو آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں۔ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو اپنی خوبیوں میں مٹک کر چل رہا ہے جو مجھے فریفتہ کر دیتی ہیں، لہٰذا مجھے تمہاری وجہ سے تم پر غیرت آتی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب آرام ملتا ہے؟ فرمایا جب مجھے اس کی یاد تازہ کرنے والا کوئی دکھائی نہ دے، جبکہ اس کی نعمتیں اس کی یاد تازہ کرتی رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیرت فرمانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی پر گھوڑا فروخت کیا اور اس سے سودا فسخ کرنا چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسخ کر دیا۔ اس پر عرابی نے کہا اللہ عز و جل تمہاری عمر دراز کرے، تم کن لوگوں میں سے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قریش کا ایک فرد ہوں۔ وہاں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عرابی سے کہا تمہاری بد اخلاقی کے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا۔ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں قریش کا ایک فرد ہوں غیرت کے طور پر تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو تعارف کرواتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صحابی کی زبانی اس دیہاتی کو بتلا دیا جب انہوں نے فرمایا تمہاری بدخلقی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو اپنے نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانتا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ غیرت مبتدی لوگوں کی صفات میں سے ہے اور موخد میں نہ غیرت ہوتی ہے نہ کوئی اختیار، اور نہ ہی ان امور میں جو سلطنت میں جاری ہوتے ہیں کوئی حکم ہوتا ہے، بلکہ اللہ عز و جل کو زیادہ حق حاصل ہوتا ہے جو چاہے جس پر چاہے حکم دے۔ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غیرت مریدین کا عمل ہے، اہل حقائق کا نہیں۔ غیرت کی اقسام۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غیرت کی دو صورتیں ہیں، بشریت کی غیرت نفسوں پر، غیرت الہیہ دلوں پر۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفسوں پر غیرت الہیہ یہ ہے کہ نفسوں کو ما سوا اللہ عز و جل میں ضائع کیا جائے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں واجب یہ ہے کہ غیرت کی دو قسمیں ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ کی بندے پر غیرت، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اسے مخلوق کی طرف نہ جانے دے اور اس کے معاملے میں مخلوق میں بخل کرے، اور بندے کے حق کے لیے غیرت کہ اس کے احوال اور انفاس میں سے کوئی چیز حق تعالیٰ کے غیر کے لیے نہ ہو۔ لہٰذا یہ کہنا جائز نہیں کہ مجھے حق تعالیٰ پر غیرت آتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ مجھے حق تعالیٰ کے لیے غیرت آتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل پر غیرت جہالت ہے اور بعض اوقات یہ دین کو چھوڑنے تک لے جاتی ہے، اور اللہ عز و جل کے لیے غیرت اس کے حقوق کی تعظیم اور اس کے لیے اعمال کی صفائی کو لازم کرتی ہے۔ اور یہ بات جاننا چاہیے کہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے ساتھ اللہ عز و جل کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ غیر کے ساتھ سکون حاصل کریں یا غیر اللہ کا لحاظ کریں یا دل کے ساتھ غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہوں تو ان کی حالت کو پریشان کر دیا جاتا ہے، اور اللہ عز و جل کی غیرت کی وجہ سے ان کے دلوں کو خالص اپنے لیے بنا دیتا ہے اور ان کے دلوں کو غیر کے ساتھ سکون، غیر کے لحاظ اور مشغولیت سے خالی کر دیتا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے جب ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا تو اللہ عز و جل نے ان کو اس سے باہر نکال دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پسند آئے تو آپ کو ان کے ذبح کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ان کے دل سے ان کو نکال دیا۔ ارشاد خداوندی ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جب ان لوگوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ان کا باطن ان سے پاک ہو گیا تو ان کو حکم دیا کہ ان کی جگہ جانور کو بطور فدیہ ذبح کریں۔ اللہ تعالیٰ غیور ہے۔ حضرت محمد بن حسان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس دوران کہ میں لبنان کے پہاڑ میں چکر کاٹ رہا تھا کہ ایک نوجوان آدمی میرے پاس آیا جسے باد سموم اور گرم ہوا نے جلا دیا تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا۔
میں اس کے پیچھے چلا اور اس سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ اس نے مجھ سے کہا بچو، اللہ عز و جل بہت غیور ہے، وہ اپنے بندے کے دل میں اپنے سوا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اہل غیرت کے احوال۔ حضرت نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل غیور ہے، اور اس کی غیرت سے یہ ہے کہ اس نے اپنی طرف جانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں رکھا۔ کہا گیا ہے کہ کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ فلاں شخص میرے پاس حاجت لایا ہے اور مجھے بھی اس کی طرف حاجت ہے، اگر وہ میری حاجت کو پورا کرے گا تو میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا۔ تو اس نبی علیہ السلام نے اپنی مناجات میں کہا الہی تجھے کس طرح حاجت ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس کے دل میں میرا غیر بس رہا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کو غیر سے پاک کرے تو میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں گا۔ کہا گیا ہے کہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حوروں کی ایک جماعت دیکھی۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی کیفیت کئی دن تک سلب رہی۔ پھر انہوں نے خواب میں حوروں کی ایک جماعت دیکھی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تم دلوں کو دوسری طرف مشغول کرنے والی ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں تو ان سے پوچھا گیا آپ کی بیماری کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے دل کے ساتھ جنت کو دیکھا تو اللہ عز و جل نے مجھے اس کی سزا دی، اسے سزا دینے کا حق ہے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ سال میں ایک مرتبہ دعا۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک مدت تک اپنے ایک دوست کی تلاش میں تھا۔ میں ایک پہاڑ سے گزرا تو میں نے دیکھا وہاں ایک گروہ ہے جن میں اپاہج، اندھے اور بیمار ہیں۔ میں نے ان کی حالت کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا یہاں ایک شخص ہے جو سال میں ایک مرتبہ باہر نکلتا ہے اور ان کے لیے دعا مانگتا ہے اور یہ شفا پاتے ہیں۔ میں نے اس کے نکلنے کا انتظار کیا حتیٰ کہ وہ نکلا اور ان کے لیے دعا کی تو ان کو شفا حاصل ہو گئی۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا اور اس سے چمٹ گیا اور میں نے اس سے کہا مجھے ایک باطنی بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس نے جواب دیا اے سری مجھے چھوڑ دے، بے شک اللہ عز و جل غیور ہے، اگر اس نے تجھے کسی اور کے ساتھ سکون پکڑتے دیکھا تو اس کی نظروں سے گر جائے گا۔ غفلت کے ساتھ ذکر اولیاء کو پریشان کرتا ہے۔ حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض صوفیہ کی غیرت یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو غفلت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اسے دیکھ نہیں سکتے اور یہ بات ان کے لیے باعث مشقت ہوتی ہے۔ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے اس میں پیشاب کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو نکالنے کے لیے جلدی کی، یہ اس دیہاتی کی طرف سے بے ادبی تھی، لیکن شرمندگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہوئی، اور انہوں نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ احترام ترک کر رہا ہے تو ان کو تکلیف ہوئی۔ اسی طرح بندہ جب اللہ عز و جل کی بزرگی کو جان لیتا ہے تو اس پر غفلت کے ساتھ ذکر کرنے والوں کا ذکر باعث تکلیف ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی عبادت بھی اس پر شاک ہوتی ہے جو احترام کے ساتھ عبادت نہیں کرتے۔ عجیب حقائق۔ منقول ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا جس کا نام ابو الحسن تھا انتقال کر گیا تو اس کی ماں نے اس پر رونا شروع کر دیا اور اس نے اپنے بال کاٹ لیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حمام میں گئے اور آپ نے اپنی داڑھی چونے کے ساتھ مونڈ ڈالی۔ اب جو شخص ان سے تعزیت کے لیے آتا تو پوچھتا اے ابو بکر یہ کیا ہے؟ وہ فرماتے میں نے اپنی بیوی سے موافقت کی ہے۔ ان میں سے کسی ایک نے پوچھا ابو بکر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ میرا دل نہیں مانتا کہ آپ نے بیوی کی موافقت میں یہ کام کیا ہو۔ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ لوگ غفلت کے ساتھ تعزیت کریں گے اور کہیں گے اللہ عز و جل آپ کو اجر دے، لہذا ان کی غفلت کا فدیہ میں نے اپنی داڑھی سے ادا کر دیا۔ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو اذان دیتے ہوئے سنا تو فرمایا اللہ عز و جل تجھے نیزہ مارے اور موت کا زہر دے، اور ایک کتے کو بھونکتے ہوئے سنا تو کہا لبیک و سعدیک، کہا خوش آمدید کہا۔ کسی نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو دین کو چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ مومن کی شہادت پر اس طرح کہتا ہے کہ نیزہ اور موت کا زہر ہو، اور کتے کے بھونکنے پر لبیک کہتا ہے۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ شخص غفلت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے، اور کتے کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوتی پاکی نہ بولے۔ ایک دفعہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دی۔ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو فرمایا اگر تو نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا تو میں تیرے نام کے ساتھ کسی اور کا ذکر نہ کرتا۔ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو جل اللہ بزرگ ہے کہتے ہوئے سنا تو اس نے فرمایا احب ان تجلہ عن ھذا، میں چاہتا ہوں کہ تو اللہ عز و جل کو اس سے بھی زیادہ سمجھے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ دل کے اندر سے کہتا ہے، اور جو شخص محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ کان کی بالی سے کہتا ہے، اور جو شخص ان الفاظ کے ظاہر کو دیکھے گا
وہ یہی کہے گا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی نے شریعت کی تحقیر کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں، کیونکہ غیر اللہ کی قدر و منزلت حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدر و منزلت کے مقابلے میں کم ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔